अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 की इस्लामियात है, सबक है अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अहादीस क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल व अफ़आल को हदीस कहते हैं। यानी वो काम जिसके करने का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया हो या उसको करने से मना फरमाया हो, या वो काम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया हो, उसे हम हदीस कहते हैं। आज हम इस सबक की मुकम्मल मश्क हल करेंगे। मुनासिब तरीन जवाब पर टिक का निशान लगाएं। नंबर 1, ईमान के लिहाज से कामिल तरीन वो लोग हैं जो। जवाब है अखलाक हसना से आरास्ता हैं। नंबर 2, रोज़ी में फ़राखी और उम्र में बरकत होती है। जवाब है सिला रहमी से। सिला रहमी यानी रिश्तेदारों के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करना। नंबर 3, माशरती बेराह रवी से बचने का बेहतरीन तरीका क्या है? बेराह रवी यानी सीधे रास्ते से भटक जाना। जवाब है हया। नंबर 4, नफ़ा बख्श इल्म का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? जवाब है अल्लाह की मार्फत। मार्फत कहते हैं पहचान को। नंबर 5, हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक कोई मुसलमान किसी दूसरे की चीज़ ना ले। जवाब है हंसी मजाक से, यानी हंसी मजाक में भी बग़ैर इजाज़त के आप किसी की चीज़ नहीं रख सकते। दर्ज झैल सवालात के मुख्तसर जवाब तहरीर करें। सवाल नंबर 1, हदीस की तारीफ़ करें। सबक के पहले सफ़े पर ही इसका जवाब है। हदीस का लुग़वी मायने कोई नई बात करना, कोई ख़बर या कोई बयान वग़ैरह के हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल व अफ़आल को हदीस कहते हैं। सवाल नंबर 2, हदीस की इक़साम बयान करें। सबक के पहले सफ़े पर ही इसका जवाब है। हदीस की 3 इक़साम हैं: हदीस कौली, हदीस फ़ेली और हदीस तकरीरी। हदीस कौली वो तमाम तर रवायात जिनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी काम के करने या ना करने का हुक्म दिया हो, कौली हदीस कहलाती है। हदीस फ़ेली ऐसी रवायात जिनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ेल का तस्करा हो, हदीस फ़ेली कहलाती है। यानी वो हदीस जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी अमल, किसी काम के करने का तज़किरा हो, वो हदीस फ़ेली कहलाता है। हदीस तकरीरी ऐसी रवायात जिसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम का वो अमल दर्ज हो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किया गया हो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना ना फरमाया हो, हदीस तकरीरी कहलाती है। सवाल नंबर 3, हया और ईमान का आपस में क्या ताल्लुक़ है? सफ़ा नंबर 26, हदीस नंबर 8, दूसरा पैराग्राफ है। हया सरासर खैर है। हया को ईमान का हिस्सा कहा गया है। ईमान के नतीजे में जो सिफ़ात बंदा मोमिन में पैदा होती हैं, इनमें हया एक लाजमी सिफ़त है। ईमान की तरह हया भी एक हिस्स है कि जिसे अगर बढ़ाया जाए तो इंसान गुनाहों में मुलव्विस होने से बाज रहता है। हया से इंसान बेराह रवी से बचा रहता है, गुनाहों से बचा रहता है। सवाल नंबर 4, हदीस की रोशनी में किन 3 चीज़ों की दुआ मांगने की तलकीन की गई है? सफ़ा नंबर 27 है, हदीस नंबर 9। इस हदीस मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बेहतरीन अमाल सालिहा की तालीम दी है। अमाल सालिहा यानी नेक काम जो अल्लाह ताला से हर मुसलमान तलब करे। इनमें से एक नफ़ा बख्श इल्म, दूसरा पाकीज़ा रोज़ी और तीसरा मकबूल अमल है। सवाल नंबर 5, इस्लामी इस्तिलाह में तकवा से क्या मुराद है? सफ़ा नंबर 20, हदीस नंबर 3। तकवा का मतलब परहेज़गारी, खशियत इलाही है। यानी अल्लाह ताला ने जिन कामों को करने का हुक्म दिया है उनको इख्तियार किया जाए और जिन कामों से मना किया है उनसे बाज रहा जाए। दर्ज झैल सवालात के तफसीली जवाब तहरीर करें। सवाल नंबर 1, हदीस की दीनी हैसियत और अहमियत बयान करें। सबक के पहले सफ़े सफ़ा नंबर 16 से इसका जवाब शुरू होता है। हदीस की अहमियत और इसकी दीनी हैसियत। जिस तरह कुरान मजीद हमारे लिए हुज्जत है, हुज्जत यानी लाजिम है, ज़रूरी है, इसी तरह हदीस भी हुज्जत है। कुरान मजीद की रूह से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्ताअत फ़र्ज़ है। कुरान मजीद एक असूली किताब है। कुरान मजीद में असूली तालीमात बयान हुई हैं, जबकि इन असूलों की तफसीलात हमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से मिलती हैं, जिन्हें हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मुजस्मे कुरान फरमाया है। इसे हम यूँ देख सकते हैं कि कुरान मजीद नमाज कायम करने का हुक्म देता है और पाँचों नमाज के औकात, अदद रकात,
قرات و تسبیحات اور دیگر امور کی تفصیلات ہمیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی ہیں۔ یعنی قرآن مجید ہمیں نماز قائم کرنے کا حکم دیتا ہے، لیکن نماز کی باقی جو تفصیلات ہیں کہ ان کے اوقات کیا ہیں، ٹائم کیا ہے، اس میں ہر نماز میں کتنی رکعات ہیں اور کیا کیا تسبیحات ہم نے پڑھنی ہیں، یہ سب تفصیلات ہمیں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی ہیں۔ زکوٰۃ کے سلسلے میں آتو الزکوٰۃ فرمایا ہے، حج کو فرض ٹھہرا کر صرف للہ علی الناس حجۃ البیت کی صدا دیتا ہے۔ ان سب فرائض و مناسک کی ادائیگی کا طریقہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے مخاطب ہو کر جہاں اپنی اطاعت کو لازم قرار دیا، وہیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت بھی لازم قرار دی۔ اس لیے اگر کوئی قرآن مجید پر ایمان رکھے مگر حدیث کا انکار کر دے تو یہ حکم الہی کی روح سے گردانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے لیے ذریعہ رہنمائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ میں بہترین نمونہ ہے۔ قرآن کریم کی عملی تفسیر سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے۔ مسلمان کو ہر معاملے میں رہنمائی اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی ہے۔ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان کی نشانی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات اور قرآن پر ایمان لانے والوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کا حکم دیا ہے۔ اتباع یعنی اطاعت کا، یعنی ایمان کی تکمیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی اتباع سے ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، ترجمہ: تو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر جو نبی امی ہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، جو خود بھی اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی، حکم الہی کی خلاف ورزی۔ اگر کوئی شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق نہیں چلتا تو وہ قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کے ساتھ ساتھ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا بھی مرتکب ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، ترجمہ: اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں عطا فرمائے تو اسے لے لو، اور جسے تمہیں منع فرمائیں تو اس سے رک جاؤ۔ اس آیت مبارکہ میں جو اصول بیان کیا گیا ہے، اس کا اطلاق آج کے زمانے میں کرنے کے لیے قرآن مجید کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی اتباع یقینی بنانا ضروری ہے۔ یہاں تک ہے پہلے تفصیلی سوال کا جواب۔ سوال نمبر 2، احادیث نبویہ میں کن اخلاقی اوصاف کی تعلیم دی گئی ہے؟ وضاحت کریں۔ صفحہ نمبر 18 حدیث نمبر 1 پر اس کا جواب ہے۔ پہلے ہم حدیث کا ترجمہ لکھیں گے۔ مومنوں میں ایمان کے لحاظ سے کامل ترین لوگ وہ ہیں جن کا اخلاق اچھا ہو، اور ان میں بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے ساتھ بہتر ہیں۔ مفہوم لکھیں گے۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہترین اعمال و اخلاق کو ایمان کامل قرار دیا ہے۔ عورتوں کے ساتھ بہترین برتاؤ کو خاص طور پر اس حدیث مبارکہ میں موضوع بنایا گیا ہے۔ حسن اخلاق اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت اور فرمانبرداری ایمان کا تقاضا ہے، اور ایمان کی علامت اچھے عادات و اطوار ہیں۔ اخلاق حسنہ میں وہ تمام اچھی عادات اور خوبیاں شامل ہیں جو انسان کی شخصیت کو خوبصورت بناتی اور اس کی ذات کو سنوارتی ہیں۔ ان اخلاق حسنہ میں سچائی، امانت و دیانت، صبر و استقلال، اظہار و قربانی، عفو درگزر، محبت اور رحمت، طہارت و پاکیزگی، عفت و حیا، صلہ رحمی، بڑوں کا ادب، چھوٹوں پر شفقت، والدین اور رشتہ داروں سے حسن سلوک، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک وغیرہ شامل ہیں۔ یہ ایسی اقدار ہیں جن پر عمل کر کے ایک مسلمان اپنی شخصیت کی بہترین تعمیر و تشکیل کرتا ہے۔ اسلام میں حسن اخلاق کو اختیار کرنے کی بہت تاکید فرمائی گئی ہے، اور اس کو ایمان کامل کی نشاندہی اور علامت قرار دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس خلق عظیم کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ ارشاد الہی ہے، ترجمہ: اور بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بعثت اور تشریف آوری کا مقصد بھی اخلاق حسنہ کی تکمیل قرار دیا ہے۔ ارشاد نبوی ہے، ترجمہ: بے شک مجھے اخلاق حسنہ کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا۔ اہل ایمان اپنے ایمان میں کامل و اکمل اسی وقت ہو سکتے ہیں جب وہ حسن اخلاق سے آراستہ ہوں۔ عورتوں سے حسن سلوک بہترین عمل۔ انسانی معاشرہ مرد و زن یعنی مرد اور عورت کے وجود سے تشکیل پاتا ہے اور معاشرے کی بنیادی اکائی خاندان ہے۔ خاندان میں سب سے محترم رشتہ والدین، بہن بھائی اور دیگر قریبی رشتہ دار ہیں۔ ان سب کے ساتھ صلہ رحمی کرنا بہترین اخلاق ہے۔ ان رشتہ داروں میں گھر اور خاندان کی خواتین بھی شامل ہیں۔ ایک مرد کا عورت سے رشتہ ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کا ہے۔ ان سب کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا اور ان کے ساتھ خصوصی محبت و شفقت اور خیر خواہی کا تعلق رکھنا بہترین عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا اور اہل خانہ کے ساتھ حسن معاشرت کی تلقین فرمائی۔ ارشاد الہی ہے، ترجمہ: اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کرو۔ عورتوں کے ساتھ خیر و بھلائی یہ ہے کہ ان کا احترام کیا جائے، ان سے حسن سلوک کیا جائے، ان کے حقوق ادا کیے جائیں، انہیں حقیر و کمتر نہ جانا جائے، ان کے ساتھ شفقت، محبت، خیر خواہی اور نرمی کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی، ترجمہ: اور عورتوں کے ساتھ بھلائی کی وصیت قبول کرو۔ حاصل حدیث: ہمیں چاہیے کہ ہم اخلاق حسنہ کو اپنائیں اور عورتوں کے ساتھ بھلائی و خیر خواہی سے پیش آئیں۔ خواتین کے ساتھ حسن سلوک اور نرمی بہترین اخلاق ہے اور بہترین اخلاق والا ہی ایمان کامل کا حامل ہے۔ سوال نمبر 3، چھوٹوں اور بڑوں کے حقوق و احترام کے بارے میں تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کریں۔ صفحہ نمبر 19، حدیث نمبر 2۔ سب سے پہلے ہم حدیث کا ترجمہ لکھیں گے۔ ترجمہ: جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کھائے اور ہمارے بڑے کا حق نہ پہنچائے، یعنی اس کا ادب و احترام نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں۔ مفہوم لکھیں گے اس کا۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو تنبیہ کی ہے جو چھوٹوں کے ساتھ رحم اور بڑوں کا ادب نہیں کرتے۔ امت مسلمہ کا ہر فرد اس اخلاق حسنہ سے آراستہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے سے کم عمر یعنی بچوں کے ساتھ شفقت، محبت اور نرمی اور رحم دلی سے پیش آتا ہے، جبکہ اپنے بڑوں کے حقوق کو سمجھنے والا اور ان کا ادب و احترام کرنے والا ہوتا ہے۔ چھوٹوں پر رحم کرنا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصف رحمت للعالمین بیان فرمایا ہے۔ اہل ایمان کو بھی اس صفت کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بچوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان کے ساتھ ہمیشہ شفقت کے ساتھ پیش آیا جائے، ان کے ساتھ نرمی کی جائے، ان سے کوئی غلطی یا خطا ہو جائے تو عفو درگزر سے کام لیا جائے۔ بڑوں کا احترام: انسانی معاشرے میں کچھ افراد عمر، عہدے اور علم کے لحاظ سے بڑے شمار کیے جاتے ہیں۔ ان تینوں درجات کا احترام اور حق ادا کرنے اور ان کو سمجھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ عمر میں بڑے افراد سے مراد والدین، بڑے بہن بھائی، عزیز رشتہ دار، اساتذہ اور دیگر افراد شامل ہیں۔ ان سب کی تعظیم، احترام و اکرام ضروری ہے۔ بڑوں کے احترام میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ان کی نصیحت سنی جائے اور ان کی خدمت کی جائے۔ حاصل حدیث: اس حدیث میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اہل ایمان کی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے چھوٹوں یعنی بچوں کے ساتھ رحمت و شفقت سے پیش آتے ہیں، ان کے ساتھ نرمی اور محبت کا سلوک کرتے ہیں، اور اسی طرح بچوں کو بھی یہ ادب سکھانا ضروری ہے کہ جو عمر، علم اور عہدے میں ہمارے بڑے ہیں، ان کی قدر و منزلت پہچانیں اور ان کا احترام کریں۔ جو معاشرہ اپنے چھوٹوں کے ساتھ شفقت و محبت اور رحم و کرم کا سلوک کرتا ہے، اس معاشرے کے بچے اپنے بڑوں کا ادب و احترام کرتے ہیں، اور یہی قدریں کسی فلاحی معاشرے کی بنیادیں ہیں۔ یہاں تک ہے تیسرے تفصیلی سوال کا جواب۔ سوال نمبر 4، رزق حلال کے طلب اور حصول کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تعلیمات دیں؟ مفصل لکھیں۔ صفحہ نمبر 20، حدیث نمبر 3۔ ترجمہ: اے لوگوں، اللہ سے ڈرو اور اچھے طریقے سے اعتدال کے ساتھ روزی طلب کرو، کیونکہ کوئی انسان اپنا رزق پورا کیے بغیر نہیں مرے گا۔
اگرچہ اس رزق کے حصول میں دیر ہو جائے، چنانچہ اللہ سے ڈرو اور اچھے طریقے سے روزی طلب کرو، جو حلال ہے وہ لے لو، جو حرام ہے وہ چھوڑ دو۔ مفہوم: اس حدیث مبارکہ میں درج ذیل امور کی تعلیم دی گئی ہے۔ تقویٰ: روزی کی طلب میں اعتدال، رازق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، حلال کو لینا اور حرام کو چھوڑ دینا۔ تقویٰ کا مطلب پرہیزکاری خشیت الہی ہے۔ خشیت الہی یعنی دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہونا، یعنی کوئی بھی کام کرتے ہوئے دل میں یہ بات ہونا کہ ہم نے اس کا جواب دینا ہے، آخرت میں اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے اور اپنے تمام اعمال کا حساب دینا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کو اختیار کیا جائے اور جن کاموں سے منع کیا ہے ان سے باز رہا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی یہ کائنات پیدا کی ہے۔ اس کائنات میں جس قدر مخلوق خداوندی ہے، یعنی جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ رزق عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی نے انسانوں کے لیے رزق مقرر کر دیا ہے۔ رازق وہی ہے، ارشاد الہی ہے۔ ترجمہ: آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، بے شک میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ فرماتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہے، اور جو بھی چیز تم خرچ کرتے ہو تو وہ اس کی جگہ اور عطا فرماتا ہے، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ رزق ایک ایسی نعمت ہے جس کی تقسیم و ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ کچھ لوگ توکل اور یقین کی کمی کا شکار ہو کر قبل از وقت ضرورت سے زائد طلب کرنے یا لالچ کا شکار ہو کر ناجائز و حرام ذرائع کے استعمال سے اپنا حلال کا رزق بھی حرام کر لیتے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رزق طلب کرنے میں اعتدال سے کام لیا جائے، رزق حلال کے حصول کی محنت کی جائے اور حرام سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ اچھا، رزق حلال میں اعتدال سے مراد یہ ہے کہ انسان رزق حلال کمانے کی بھرپور کوشش کرے، مگر توازن اور حدود کے ساتھ، نہ تو سستی کرے اور نہ ہی دنیاوی مال و دولت کے پیچھے اتنا مگن ہو جائے کہ زندگی کا اصل مقصد جو اللہ تعالیٰ کی رضا ہے وہ بھول جائے۔ دین اسلام نے حلال و حرام کو بالکل واضح فرما دیا ہے۔ اہل ایمان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ حلال اور طیب رزق حاصل کریں۔ طیب یعنی پاکیزہ، حرام اور ناپاک چیزوں سے اجتناب کریں۔ ارشاد الہی ہے۔ ترجمہ: اے لوگو، ان چیزوں میں سے کھاؤ جو زمین میں حلال اور پاکیزہ ہیں، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ حاصل حدیث: اس حدیث مبارکہ سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ تقویٰ تمام نیک اعمال کی بنیاد ہے۔ رازق اللہ تعالیٰ ہے، جس کے مقدر میں کس قدر رزق لکھ دیا گیا ہے اس کو وہ ضرور عطا ہوگا۔ رزق کے طلب میں اعتدال کو اختیار کیا جائے، رزق میں حلال و طیب کو حاصل کیا جائے اور حرام سے باز رہا جائے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی پیروی ہی میں دنیا و آخرت کی بھلائی ہے۔ سوال نمبر 5، صلہ رحمی کے بارے میں نبوی تعلیمات بیان کریں۔ صلہ رحمی کہتے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ اچھے اور بہتر تعلقات قائم کرنا۔ صفحہ نمبر 21، حدیث نمبر 4۔ ترجمہ: اور جو اس بات کا خواہش مند ہو کہ اس کی روزی میں فراخی ہو اور اس کی عمر دراز کر دی جائے، اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کیا کرے۔ مفہوم: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں صلہ رحمی کا حکم دیا، اور جو صلہ رحمی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں کشادگی اور فراخی پیدا کریں گے اور اس کی عمر دراز فرمائیں گے۔ صلہ رحمی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے اور بہتر تعلقات قائم کرنا، آپس میں اتفاق و اتحاد سے رہنا، دکھ درد خوشی اور غم میں ایک دوسرے کی شانہ بشانہ چلنے کا نام ہے۔ اور قطع رحمی یہ ہے کہ رشتہ داروں کا خیال نہ رکھا جائے، ان کے حقوق پورے نہیں کیے جائیں، ان کی مدد نہیں کی جائے، یعنی اپنے رشتہ داروں سے ہر قسم کے تعلقات ختم کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشتوں کو توڑنے سے منع فرمایا۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتائیے جس سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
ترجمہ: اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ صلہ رحمی کا شمار بھی ان اعمال میں ہے جو انسان کو جنت کا مستحق بناتے ہیں۔ قطع رحمی کرنے والا جنت سے محروم رہے گا۔ حاصل حدیث: صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ عمر اور رزق میں برکت دیتا ہے۔ رشتہ دار بھی اس شخص کے حسن سلوک کی وجہ سے اس کے لیے خیر خواہی کے جذبات رکھتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ کرتا ہے اور اس کو تندرستی اور صحت کی نعمتیں عطا کرتا ہے۔ یہاں تک ہے 5ویں تفصیلی سوال کا جواب۔ سوال نمبر 6، گناہ کبیرہ میں کون سے گناہ شامل ہیں، ان سے کیسے بچا جائے بیان کریں۔ صفحہ نمبر 22، حدیث نمبر 5۔ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کبیرہ گناہوں کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، کسی کی جان لینا اور جھوٹی گواہی دینا۔ مفہوم: کبائر کے معنی ہیں بڑے۔ حدیث مبارکہ میں اس سے مراد بڑے اور کبیرہ گناہ ہیں، جن میں سے 4 کا اس حدیث مبارکہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ یہ بڑے گناہ اسلام کی بنیادی تعلیمات کے منافی ہیں۔ ارشاد الہی ہے۔ ترجمہ: اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچتے رہو جن سے تمہیں روکا گیا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے اور ہم تمہیں عزت والے مقام میں داخل کریں گے۔ نمبر 1 ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ شرک اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور افعال میں کسی غیر کو شریک کرنے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ توبہ کے بغیر مشرک کی بخشش نہیں ہے۔ اگر وہ بغیر توبہ کے مر گیا تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ترجمہ: بے شک اللہ اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور جو گناہ اس کے علاوہ ہے جس کے لیے چاہے گا معاف فرما دے گا۔ ماں باپ کی نافرمانی۔ والدین سب سے بڑی نعمت ہیں۔ والدین کی عزت و توقیر میں ہی اولاد کی سعادت ہے۔ اسلام میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ترجمہ: اور آپ کے رب نے حکم فرمایا کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں ان میں سے کوئی ایک یا دونوں، تو انہیں اف تک نہ کہنا اور نہ ہی انہیں جھڑکنا اور ان سے ادب سے بات کرنا۔ والدین قابل احترام ہیں، اس لیے والدین کی نافرمانی سخت گناہ ہے۔ وہ بہت بد نصیب ہے جو اپنے والد کی بد دعا لے۔ کسی کی جان لینا۔ جان و مال کی حفاظت دین اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے۔ انسانی جان بہت ہی محترم ہے۔ کسی بھی انسان کا ناحق قتل کبیرہ گناہ ہے۔ ارشاد الہی ہے۔ ترجمہ: اور ناحق اس جان کو قتل نہ کرو جسے قتل کرنا اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے۔ جھوٹی گواہی۔ جھوٹ بولنا بہت بڑی برائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جھوٹے شخص پر لعنت کی ہے۔ جھوٹی گواہی دینا اور جھوٹی گواہی سے کسی مسلمان کا مال، عزت یا جان کو نقصان پہنچانا کبیرہ گناہ ہے۔ جھوٹی گواہی کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے حقوق ضائع ہو جاتے ہیں۔ بہت سے معصوم بے گناہ لوگوں پر ظلم ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو وہ چیز مل جاتی ہے جس کے وہ حقدار نہیں۔ جھوٹی گواہی میں یہ بھی شامل ہے کہ کوئی شخص کسی نااہل کی سفارش کرے اور اسے مالی فائدہ پہنچانے کے لیے جھوٹی گواہی دے اور وہ یہ سمجھے کہ میں تو نیکی کر رہا ہوں، حالانکہ وہ جھوٹی گواہی دے کر کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے۔ رحمان کے سچے بندے کی صفت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ترجمہ: اور وہ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ حاصل حدیث: اس حدیث مبارکہ میں 4 بڑے گناہوں کا ذکر کر کے ہمیں ان سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ان کبیرہ گناہوں میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کے علاوہ والدین کی نافرمانی، کسی کو ناحق قتل کرنا اور جھوٹی گواہی دینا شامل ہیں۔ ان کبیرہ گناہوں سے اجتناب کا حکم دیا گیا ہے۔ مسلمانوں کی سعادت و بھلائی اسی میں ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں تاکہ وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔
सवाल नंबर 7, अहादीस नबविया में दी गई तालीमात में आप किन पर अमल करते हैं? रोज़मर्रा ज़िंदगी से मिसालें दें। अहादीस नबविया में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आप इन्हीं को लिखकर अपनी ज़िंदगी से मिसालें दे सकते हैं। जैसे हुस्न इखलाक है कि हम सबके साथ अच्छे इखलाक से पेश आते हैं, बड़ों का अदब करते हैं, छोटों पर शफ़क़त करते हैं, वालिदैन और रिश्तेदारों से हुस्न सलूक करते हैं, ठीक है, औरतों से हुस्न सलूक करते हैं, ठीक है, उनके हकूक़ उनको अदा करते हैं, छोटों पर रहम करते हैं, रिश्तेदारों के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करते हैं, एक अल्लाह की इबादत करते हैं, उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, माँ बाप की नाफरमानी नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, झूठी गवाही नहीं देते। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स जो हैं आप इस सवाल में लिख सकते हैं।